बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान उर्दू टाइम्स यूके में आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है। और रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है और आज यौम शहादत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यौम शहादत का दिन है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी निजी ज़िंदगी को, अपने इलाके के मामलात को, लोगों के मामलात को, इंसाफ के तकाज़ों को किस तरीके से पूरा करते थे और उसके साथ साथ जो बच्चों की तरबियत है वो किस तरीके से आप फरमाया करते थे। यानी कि वो तमाम चीज़ें जो कि आज के एक मुआशरती सोशल नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई हैं वो हमें किस तरीके से उनकी ज़िंदगी से वो दर्स मिलता है। दुनिया के नामवर आलिम दीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का दिन है। शहादत के बारे में भी हम काफ़ी चीज़ें हमारे साथ शेयर की जाती हैं। आपके अक़वाल तो लातादाद हैं जो कि ना ख़त्म होने वाले हैं, वो सिलसिला चला ही जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ गो भी हैं कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। अपनी निजी ज़िंदगी को किस तरीके से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो तमाम मामलात देखा करते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत उम्दा सवाल किया आपने। मैं एक जुमला कह रहा हूँ और सुनने वालों को भी बड़ा मज़ा आएगा और मुझे तो अभी से जनाब उसका लुत्फ़ महसूस हो रहा है। पूरी इंसानी तारीख़ में हमें एक फ़र्द भी ऐसा नहीं मिलता जो एक तरफ कमांडर इन चीफ़ हो, यानी बहादुर, असदुल्लाह, अल्लाह का शेर। आगे तफसील में मैं बताऊँगा कि किस कदर बहादुरी मैदान बदर के अंदर सैयदना अली की तरफ से हमारे सामने बतौर तारीख़ के है। कोई ऐसी शख्सियत नहीं है सिवाय सैयदना अली के कि एक तरफ गयूर, बहादुर, शेर, असदुल्लाह और दूसरी तरफ आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। अल्लाहु अकबर। ये मैंने बड़ा तारीख़ी जुमला कहा है। जो आदमी साहिब इल्म होगा, साहिब हिकमत होगा, वो मैदान का बादशाह नहीं होगा, बहादुर नहीं होगा। और जो मैदान का बहादुर होगा वो इल्म हिकमत के हवाले से उसका नाम नहीं होगा। एक ही ज़ात मुक़द्दसा है जिनका नाम है सैयदना अली मुर्तज़ा। अगर मैं शुजात के हवाले से देखूं तो आप असदुल्लाह हैं, और इल्म व हिकमत के हवाले से देखूं तो आप बाबुल इल्म हैं। जब आप कूफा के दारुल खिलाफा में मिंबर पे बैठकर मुश्किल से मुश्किल तरीन मसाइल, हमारे इल्म मीरास के अंदर दो मसले ऐसे हैं कि आने वाले ने सवाल किया और सैयदना अली मुर्तज़ा मिंबर पर जलवा अफरोज़ है। मुश्किल तरीन विरासत की तकसीम उसने सवाल किया और आपने जिस हिकमत के साथ, सही जवाब तो यकीनन है क्योंकि जो सैयदना अली फरमा दे वही सदाकत है उसी में। हमारे उस ज़माने के जो खारजी थे बेवकूफ़, जब सैयदना अली खुतबे के लिए तशरीफ़ लाते थे तो वो कहते थे, कुरान मजीद की आयत पढ़ देते थे और कुरान मजीद की आयत का खुलासा क्या था कि फरमान जो है वो तो अल्लाह का है, इनल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का है। उस ज़माने के अहले सुन्नत ने ये सबक दिया कि जब अली मौजूद हों फिर जो बात अली कहेंगे अल्लाह का हुक्म भी वही होगा। जो अली कहते जाएंगे वो अली का जहाँ हुक्म होगा वो अल्लाह का भी हुक्म होगा। जो बेवकूफ़ ये समझता है कि अल्लाह का हुक्म एक तरफ और अली का हुक्म एक तरफ, तो वो खारजी हो सकता है, जाहिल हो सकता है। तो जो बात मैं बता रहा हूँ कि मुश्किल तरीन मीरास के दो मसाइल, मैं तो चूँकि ख़ुद मीरास से मुनासबत रखता हूँ, मेरा ख़ानदान जो है वो इल्म मीरास के हवाले से उन्हें अल्लाह ने बड़ी अज़मतें दी हैं। उन दोनों मसाइल को जब हम पढ़ते हैं ना तो पता चलता है कि ये अली ही हो सकते हैं, ये बाबुल इल्म ही हो सकते हैं जो खुतबे के लिए मिंबर पर जलवा अफरोज़ हैं और मुश्किल तरीन सवाल किया जा रहा है विरासत के हवाले से, और सैयदना अली मुर्तज़ा अपनी हिकमत के तहत इस कदर उम्दा जवाब अता फरमाते हैं। और जब मैदान जंग की तरफ मैं देखता हूँ, मैं अगर ये बात कहूँ तारीख़ी हकीकत
کہ بدر کی فتح، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ عَلِيٌّ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ رب العالمین نے تمہیں بدر کے اندر جو نصرت عطا فرمائی اور تم انتہائی کمزور تھے، اگر میں اس میں کہوں کہ بسیف علی، علی کی تلوار کی برکت تھی کہ وہ بھی وہاں کٹا ہوا پڑا ہے. بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے نامور دلیر، اور جو میدان جنگ کے اندر آئے ہیں اس طریقے کے اوپر کہ نعوذ باللہ ہم شکست دینے آئے ہیں اسلام کو، ہمارا غلبہ ہوگا. یہ 313 ہیں، ہم 1000، اور 313 کے اندر بھی 100 کچھ وہ ہیں جو بچے ہیں بیچارے، 13 سال 14 سال 15 سال 16 سال کے، اور ہاتھ کے اندر تلوار بھی نہیں ہے، نیزہ بھی نہیں ہے، چھڑی اٹھائی ہوئی ہے، ڈنڈوں کے ساتھ آ رہے ہیں. اور اس طرف 1000 مسلح ہو کے آ رہے ہیں، تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، پورا جناب لباس پہنا ہوا. لیکن جب سیدنا علی کی تلوار چلی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نصرت جب اللہ کی نازل ہوئی، اور وہ ہمیں نصرت کس میں نظر آتی ہے؟ سیدنا علی کی تلوار میں نظر آتی ہے. تو پوری تاریخ انسانی میں صرف ایک ہی ذات مقدسہ ہے جن کا نام ہے سیدنا علی، جن کی یوم شہادت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور ہمارے نوجوان نے بڑی عمدہ بات کی. شہادت کے واقعات تو مختلف چینل پہ چل رہے ہوں گے، لیکن جس عنوان کو اس بچے نے اختیار کیا ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کس طریقے پہ معاشرتی زندگی کے اندر علم کے حوالے سے، حکمت کے حوالے سے، شجاعت اور دلیری اور بہادری کے حوالے سے 36 آدمی مر رہے ہیں مکے والے جنگجو، صرف کس کی تلوار سے؟ علی کی تلوار سے. اور اللہ رب العالمین نے بھی اسے بڑے شان کے ساتھ بیان کیا کہ وَلَقَدْ، یقیناً بے شک اللہ رب العالمین کی نصرت تھی بے بدر، مقام بدر کے اندر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم تو بڑے کمزور تھے. یہ علی کی تلوار کی برکت تھی کہ اللہ رب العالمین نے تاریخی فتح عطا فرمائی مقام بدر کے اندر. اور یہ بات بھی بتا دوں، چونکہ ہماری گفتگو یورپ کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو جب میں یورپ کے سفر میں ہوتا ہوں تو 3-4 سوالات ایسے تھے کہ میں وہاں کے اہل علم سے، مستشرقین سے اور اہل علم سے، اور خاص طور پہ جو تاریخ کے سے وابستہ جو ان کے علماء ہوتے تھے، ان سے جب میں گفتگو کرتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ مفتی عبدالقوی بڑا ذہین آدمی ہے. میں ان سے پوچھتا تھا کہ یہ بتائیں کہ بدر کی فتح آپ کو سمجھ آتی ہے؟ چونکہ یورپ والوں کو میں اس حوالے سے سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ جو چیز حقیقت والی ہو اور علم والی ہو اس کو فوراً مان جاتے ہیں. تو مجھے کہتے تھے کہ آپ اس کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا ایک طرف 313 ہیں جن کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے، گھوڑے تو بالکل ہے ہی نہیں، سب پیدل چل کے آ رہے ہیں، ایک ایک کھجور کا دانہ ان کو مل رہا ہے بطور خوراک کے. اور 313 کے اندر جو ہے 100 کچھ تو جناب بچے ہیں، جناب 14 15 16 سال کے، اور اس طرف سے 1000 کا لشکر اور سارے جنگجو اور اپنے فن کے بہترین ماہرین. تو بدر کی فتح سمجھ آتی ہے؟ تو وہ مستشرقین اور مجھے تاریخ کے جو اساتذہ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہاں پتہ چلتا ہے کہ بدر کی جو فتح ہے وہ 2 وجہ سے ہوئی ہے، ایک محمد کی دعا تھی اور دوسری علی کی تلوار تھی. انسانی عقل اس بات کو نہیں سمجھ سکتی کہ 313 اس قدر کمزور، جن کو قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو میں تمہارے ادب کے ساتھ ترجمہ کروں گا کہ تم جو سب سے زیادہ کمزور تھے. ورنہ لفظ اذلہ سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ہم ادب والے لوگ ہیں، کمزور ترین ایک جماعت. اور اس طرف کون پڑا ہوا ہے؟ ابو جہل پڑا ہوا ہے، عتبہ پڑا ہوا ہے، عتیبہ پڑا ہوا ہے، شیبہ پڑا ہوا ہے، بڑے بڑے جنگجو اور نامور لوگ جو اپنے جناب لشکر کے بہادری کے حوالے سے کمانڈر ان چیف کے مقام پر موجود ہیں. سیدنا علی کی اکیلی تلوار. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نصرت تھی اور حضور کی دعا تھی اور سیدنا علی کی تلوار تھی. تو یہ جو مقام اللہ رب العالمین نے سیدنا علی کو عطا فرمایا، یہ آپ اکلوتی شان والے ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ اس مسئلے کے اندر
کہ حکمت بھی ہو اور شجاعت بھی ہو. اس حوالے سے اگر میں کہوں کہ بے مثل اور بے مثال اور یکتا اور وحدہ لا شریک کوئی شخصیت ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک تاریخ انسانی جو ہے وہ 9000 سال کی ہے، یا جناب 18000 سال کی ہے، یا 24000 سال کی ہے. مختلف جناب لوگوں کی جناب اس کے اوپر تبصرے ہیں. اس پوری تاریخ انسانی کے اندر صرف ایک ذات مقدسہ ہے جس کے اندر ہمیں شجاعت بھی نظر آتی ہے اور حکمت بھی نظر آتی ہے. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، میرے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ انسان کا جو ایمان ہے وہ اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی ہر چیز قربان نہ کرتے. تو بعض اوقات ہمارے علماء دین اس حد تک چلے جاتے ہیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں کہ ایسے لگتا ہے کہ باقی تمام ذاتیں نعوذ باللہ پیچھے رہ گئی ہیں اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی آگے چلی گئی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل پوری انسانیت کے اس بات پہ میں کہتا ہوں اتفاق ہے، چاہے وہ جس دین سے اور دھرم سے تعلق رکھے، کہ جو شانیں اللہ نے میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ کو دی ہیں، اس طرح کی شانیں موسیٰ کلیم اللہ میں اور عیسیٰ روح اللہ میں نظر نہیں آتی. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ. اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ لا تفضلونی، میری تمام تر عظمتوں کے باوجود کہ میں حبیب اللہ بھی ہوں، رحمت للعالمین بھی ہوں، امام الانبیاء بھی ہوں، سید الرسل بھی ہوں، لیکن تقابل کی کیفیت پیدا نہیں کرنی. کتنا عظیم سبق قرآن نے عطا کیا اور حضور کے فرمان نے، کہ میرے بارے میں کہا جائے کہ جی موسیٰ یوں تھے اور حضور یوں تھے، حضرت عیسیٰ یوں تھے اور محمد الرسول اللہ یوں تھے. حالانکہ حقیقت ہے، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور سننے والوں کا، آج چونکہ ماہ رمضان کا بڑا مقدس دن ہے، کہ جس ذات کے لیے سانپ آئے اور عصا سانپ بن جائے اور حفاظت کرے، وہ موسیٰ کلیم اللہ ہوتے ہیں. جس کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میں خود اللہ حفاظت کرتا ہوں، ان کا نام محمد الرسول اللہ ہے. اسی طرح ایک اور جملہ بھی کہہ دوں، جو مقام طور کی طرف جائیں اللہ کے ایک تجلی کے لیے، وہ کلیم اللہ ہوتے ہیں. اور جو شب معراج میں جائیں ثم دنا فتدلی، کیفیت یہ ہو کہ صرف رب العالمین ہو اور رحمت للعالمین ہو، فکان قاب قوسین او ادنا، اس قدر قرب ہو جائے حاصل، تو وہ محمد الرسول اللہ ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اسی طریقے پر حضرات صحابہ کے اندر ہمیں حق نہیں پہنچتا. میں اہل تشیع کے علماء سے بھی یہی توقع رکھتا ہوں اور اہل سنت کے علماء سے بھی یہی توقع رکھتا ہوں کہ سیدنا علی کو اللہ نے بڑی شانیں دی ہیں. کون سی شان ایسی ہے جس کے اوپر انسانیت رشک نہیں کر سکتی؟ میرے جیسا طالب علم اور آپ سلام پیش نہیں کر سکتے. میرے جیسا طالب علم گنوانا شروع کرے کو ایک ایک فضیلت. سیدہ فاطمہ کا خامد ہونا کتنی بڑی فضیلت ہے، حسنین کریمین کا بابا ہونا کتنی بڑی فضیلت ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا کی شان ہونا کتنی بڑی فضیلت ہے، اسد اللہ الغالب ہونا کتنی بڑی سعادت اور شخصیت کی بات ہے. لیکن اس کے باوجود انسانیت کے حوالے سے اور مسلمان ہونے کے حوالے سے سیدنا صدیق اکبر کی بھی اپنی شان ہے، فاروق اعظم کے اوپر تو فخر ہے پوری انسانیت کو، ان کے عدل کے اوپر اور ان کے حکمرانی کے اوپر. عثمان کی پھر جو سخاوت ہے وہ تو قابل رشک ہے. تو اس طرح کا تقابل کی کیفیت پیدا کرنا، یہ ہمارے جو اہل سنت حضرات تھے انہوں نے ہمیشہ یہ جملہ کہا کہ ہمیں بحیثیت طالب علم کے ہر ایک کو فضیلت کرنے کا تو حکم ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صدیق اکبر کی صداقت کو بیان کریں، ان کی شان کو بیان کریں، فاروق کے عدل کو بیان کریں، عثمان غنی کی سخاوت کو بیان کریں، ان کے دور داماد ہونے والی عظمت کو بیان کریں. سیدنا علی کے بارے میں تو وہ تسلسل کے ساتھ ہماری زبان بولتی رہے اور آپ کی فضیلتیں اور عظمتیں بیان کرتی رہے، لیکن فلاں یوں اور فلاں یوں. اور اللہ معاف فرمائے، میرے پاکستان کے اندر جو اہل تشیع علماء ہیں ان کو تو میں نے اتنا مبالغہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ملک شام کے اندر جب میرا جانا ہوا کئی دفعہ اور ملک عراق کے اندر جانا ہوا تو اللہ معاف فرمائے تو وہ تو اس طرح کی جناب کیفیات بیان کرتے ہیں
جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہوتی ہے، اس کے قریبی سیدنا علی المرتضیٰ کی شان. تو بہرحال ہمیں اس بارے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. آپ کا جو سوال ہے بڑا عمدہ سوال ہے. ہم نے عزت بیان کرنی ہے، عظمت بیان کرنی ہے، فضیلت بیان کرنی ہے، تقابل پیدا کر کے کسی طرح کی توحید کی طرف ہم نے نہیں جانا. مفتی صاحب، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور میں چاہوں گا کہ اس سوال کے ساتھ اس پروگرام کا ہم اختتام کریں. پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جس طریقے سے جب ہی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن ہو، ولادت کا دن ہو یا شان کی بات ہو، تو جس طریقے سے ممبر و محراب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس بیان کی جاتی ہے، شاید ہی پوری دنیا میں کوئی عالم دین یا کوئی علماء اس طریقے سے بیان کرتے ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے علماء جو دین ہیں وہ بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر بڑی گرپ رکھتے ہیں، آپ کی شان اقدس کے بیان کرنے کے حوالے سے، پریکٹیکل لائف کو بیان کرنے کے حوالے سے. تو پھر ہمارا معاشرہ بے راہ روی کا شکار کیوں ہے؟ جب ہم سب چیزیں بیان کرتے ہیں، ان کی محبت کی، شجاعت کی، ان کی عزت کی، ہر چیز کی، کس طریقے سے فرما برداری کیا کرتے تھے، کس طریقے سے رسول اللہ کی غلامی کیا کرتے تھے، اللہ سے محبت، انسانوں سے محبت، خدمت، ہر چیز، تو پھر ہم میں وہ چیز کیوں نہیں آتی اتنا کچھ سننے اور اتنا کچھ بتانے کے بعد؟ بڑا عمدہ سوال ہے آپ کا. میں نے پورے عالم عرب کا اور عالم اسلام کا سفر کیا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ حضور کا جو شان ہے، عزت، عظمت، ادب اور عقیدت کے حوالے سے، اسی طرح اہل بیت اعظام، اسی طرح صحابہ کرام، حتیٰ کہ اولیاء امت، جتنا بہترین عقیدہ اور جو بہترین انداز اللہ نے ہمارے بر صغیر اور بالخصوص پاکستان کے علماء کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے، ہمیں اور جگہ پہ نظر نہیں آتی. لیکن دوسری طرف جب ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، تقاریر کے لیے بڑا بڑا مجمع بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے خطیب ہیں جن کو لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، لیکن عمل کے حوالے سے آپ اسی ماہ رمضان میں دیکھ لیں، نماز تراویح بھی ہو رہی ہے ہر جگہ کے اوپر، اور روزوں کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، افطاری کا بھی اہتمام ہے، سحری کا بھی اہتمام ہے، دسترخوان بھی لگے ہوئے ہیں. ہمارے کئی رفاعی ادارے ہیں جو اس حوالے سے بڑا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور اس زمانے کے اندر جناب بچوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے بڑے بڑے رفاعی ادارے اس معاملے میں بڑا اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ہمارا اپنا جو رفاعی ادارہ ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا نام ہے، جو جناب اس طریقے پہ جناب لوگوں کی سرپرستی اور لوگوں کے ساتھ تعاون کے اور خدمت انسانیت کے حوالے سے سائے کے نام سے جناب جو ہمارا سلسلہ ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ تاجر حضرات بڑی معذرت کے ساتھ جو نرخ 100 روپے کا ہے، تراویح پڑھنے کے باوجود، سب کچھ نیکی کے اعمال کرنے کے باوجود، اگر ان کو موقع ملے تو وہی چیز 200 میں بھی بیچ دے، 300 میں بھی بیچ دے، 400 میں بھی بیچ دے، اور حکمرانوں کو گالیاں نکال کر بیچتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے. جی ہاں. اور اسی طریقے کے اوپر اللہ معاف فرمایا، میں تھوڑا سا آگے کہتا ہوں چونکہ تاجر برادری سے بھی میرا تعلق رہتا ہے، ملاوٹ کرنے کے اندر بھی ہم کوئی کمی نہیں کرتے. اور گوشت جو ہم بیچ رہے ہیں اس کے اندر کیسے جناب پانی کو ڈال کر کس طرح کے گوشت ہم فروخت کر رہے ہیں ماہ رمضان کے اندر. تو مفتی صاحب یہ کیا وجوہات ہیں؟ تربیت کی وجہ ہے کہ یا پھر ہمارے خون میں یہ چیزیں شامل ہو چکی ہیں، ہم سیکھنا نہیں چاہتے، کچھ صحیح سدھرنا نہیں چاہتے؟ نہیں، میں اس کی ذمہ داری اپنی ہی برادری علماء پر ڈالوں گا، کیونکہ دیکھیں نا ماہ رمضان کے اندر ہم اس بات پر تو لڑ رہے ہیں کہ جی 20 تراویح ہے یا 8 تراویح ہے یا تراویح نہیں ہے. اسی طریقے کے اوپر نماز کس طرح پڑھنی ہے، مغربین دونوں اکٹھی پڑھنی ہے، علیحدہ علیحدہ پڑھنی ہے، اور کس طریقے کے ساتھ ہماری نماز ہوگی، کس طرح کے معاملات ہوں گے، اس پر تو ہم لڑ رہے ہیں. لیکن کسی مسجد کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ ہم اصلاح معاشرہ کے حوالے سے خطیب صاحب کو دیکھیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، حقوق العباد کو بیان کریں. میں اپنے لیے بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں خود بھی اور بہت سے پاکستان کے اندر ایسے علماء ہیں جن کے ساتھ میرا بڑا محبت کا تعلق ہے. میں نے ان کو یہی کہا ہاتھ جوڑ کر کہ خدا را اپنی تقریر کا موضوع بنائیں حقوق العباد. آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی پھپھیوں کے ساتھ وراثت کی محرومی کے حوالے سے، چاہے ہم جس دینی جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، لیکن اس مسئلے کے اندر ہم متفق ہیں کہ وراثت کے اندر خواتین کو شامل نہیں کرنا، حالانکہ اللہ نے شامل کیا ہے، رسول اللہ نے شامل کیا ہے. اسی طرح ملاوٹ، ادھر کا مال ادھر اور ادھر کا مال ادھر، اسی طرح چیز بیچتے ہوئے ہمیں کسی طرح کی، میں تو جب یورپ کے اندر 2-3 دفعہ ماہ رمضان پر میں نے سفر کیا تو وہاں کے مسلمانوں نے مجھے بتایا کہ بہت سارے دکانداروں نے مسلمانوں کے لیے، جو کہ ایک مقدس مہینہ ہے،
انہوں نے اپنے نرخ، اور پھر میں نے بہت دفعہ سفر کیا، خاص طور کے اوپر جناب دسمبر کے آخر میں گیا اور جنوری کے آغاز میں واپس آیا، کرسمس کے موقع پر 70%، 80%، 85%، 90% نرخ کم کر کے چیزیں جو ہے فروخت ہو رہی ہیں۔ حالانکہ کرسمس کے حوالے سے خود مسیحیت سے پوچھا جائے تو 25 دسمبر کی تاریخ کے بارے میں بہرحال ان کا ایک اندازہ ہے، لیکن اس کے باوجود کس قدر احترام ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔